बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑफिशियल फेसबुक पेज ऑनलाइन कुरान अकेडमी और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाक मलेशिया व्लॉग्स के ज़ेर इंतज़ाम कुरान नूर रमज़ान में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान यासिर सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। अहबाब ज़ी कद्र, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो कि अशरा रहमत है वो रुखसत हुआ चाहता है। ये वो अशरा है कि जिस अशरे के अंदर रब्बे कायनात की रहमतों का नुज़ूल होता है और खुश नसीब है वो रोज़ेदार, वो बंदा मोमिन जिन्होंने इस माह रमज़ान में रब्बे कायनात की रहमतों से बरकतों से इस्तिफ़ादा हासिल किया है। हुसूल बरकत के लिए एक हदीस पाक आप अहबाब की खिदमत में रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के 100 हिस्से जो है पैदा फरमाए हैं। उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा रब्बे कायनात ने इस कायनात पर नाजिल किया है कि जिसके सदके लोगों में मोहब्बतें फैल रही हैं। और रब्बे कायनात ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं जो कल क़यामत के दिन अपने बंदे ख़ास अहबाब पर रब्बे कायनात नाजिल फरमाएगा। और हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है वो रब्बे कायनात कितना करीम है, कितना रहीम है। बुजुर्गों ने लिखा है कि एक शख्स रात के वक्त सोया हुआ है और उसकी ज़ुबान पर सोने की हालत में जब वो सो रहा है उसकी ज़ुबान पर लफ्ज़ अल्लाह जारी हो जाता है कि जो वो खुद बोलता नहीं है बल्कि सोने की हालत में उसकी ज़ुबान पर जारी होता है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है रब्बे कायनात ने उस बंदे की भी बख्शिश फरमा दी। रब्बे कायनात इतना रहीम है, इतना करीम है। दुआ करते हैं रब्बे कायनात हमारे ऊपर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। रब्बे कायनात बाद मरने के हम अहबाब की बख्शिश और निजात फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑफिशियल फेसबुक पेज ऑनलाइन कुरान अकेडमी और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाक मलेशिया व्लॉग्स के ज़ेर इंतज़ाम कुरान नूर रमज़ान में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान यासिर सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। अहबाब ज़ी कद्र, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो कि अशरा रहमत है वो रुखसत हुआ चाहता है। ये वो अशरा है कि जिस अशरे के अंदर रब्बे कायनात की रहमतों का नुज़ूल होता है और खुश नसीब है वो रोज़ेदार, वो बंदा मोमिन जिन्होंने इस माह रमज़ान में रब्बे कायनात की रहमतों से बरकतों से इस्तिफ़ादा हासिल किया है। हुसूल बरकत के लिए एक हदीस पाक आप अहबाब की खिदमत में रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के 100 हिस्से जो है पैदा फरमाए हैं। उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा रब्बे कायनात ने इस कायनात पर नाजिल किया है कि जिसके सदके लोगों में मोहब्बतें फैल रही हैं। और रब्बे कायनात ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं जो कल क़यामत के दिन अपने बंदे ख़ास अहबाब पर रब्बे कायनात नाजिल फरमाएगा। और हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है वो रब्बे कायनात कितना करीम है, कितना रहीम है। बुजुर्गों ने लिखा है कि एक शख्स रात के वक्त सोया हुआ है और उसकी ज़ुबान पर सोने की हालत में जब वो सो रहा है उसकी ज़ुबान पर लफ्ज़ अल्लाह जारी हो जाता है कि जो वो खुद बोलता नहीं है बल्कि सोने की हालत में उसकी ज़ुबान पर जारी होता है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है रब्बे कायनात ने उस बंदे की भी बख्शिश फरमा दी। रब्बे कायनात इतना रहीम है, इतना करीम है। दुआ करते हैं रब्बे कायनात हमारे ऊपर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। रब्बे कायनात बाद मरने के हम अहबाब की बख्शिश और निजात फरमाए, आमीन। नूर रमज़ान हमारे आज के प्रोग्राम में जो अजीम मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनमें से एक आलम इस्लाम के अजीम मजहबी स्कॉलर पीर ज़ुबैर मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरी अजीम शख्सियत मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाखा मोहतरम रज़ेब अहमद साहिब हमारे आज के पैनलिस्ट में मौजूद हैं। जी अल्लामा साहिब, आपकी तबीयत कैसी है? मोहतरम रज़ेब अहमद साहब, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप अपने चाहने वालों को क्या नात पेश फरमाने लगे हैं कि वो सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह वो उनका ईमान ताज़ा हो जाए और वो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहकर इस बात का इजहार करें कि रब्बे कायनात ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। शुरू करो।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربا آیا نہ تھا دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربا آیا نہ تھا اور یا چکی تھی اس جہاں میں آدم و عیسیٰ مگر آ چکی تھی اس جہاں میں آدم و عیسیٰ مگر رب کو جو مطلوب تھا وہ مصطفیٰ آیا نہ تھا رب کو جو مطلوب تھا وہ مصطفیٰ آیا نہ تھا آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا اور سین عقیصہ میں کھڑے تھے منتظر سارے نبی سین عقیصہ میں کھڑے تھے منتظر سارے نبی ارے مقتدی تو آ
پیشوا آیا نہ تھا آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربا آیا نہ تھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ وہی بات کر رہے تھے رضیب احمد صاحب، فرما رہے تھے آپ سے پہلے آپ سا کوئی آیا نہ تھا. یہ وہی بات کر رہے تھے کہ جو بات آج سے 14 صدیاں قبل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادباً کھڑے ہو کر ادباً عرض کی تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رب کائنات کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے رب کائنات ان بھائی جان کے سوز و گداز میں مزید لافانی برکتیں نصیب فرمائے آمین. نور رمضان. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جہاں مؤمنین کافرین کا ذکر کیا ہے وہیں پر رب کائنات نے منافقین کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ وہ صفات ہیں جو صفات بدتر ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان کی اسی صفات بدتر کی وجہ سے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد وہ اعمال نہیں کرتے جو ان سے مطلوب ہوتے ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس شخص کے لیے میں یعنی نبی کریم ان کے والدین، ان کے بچوں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان ہے. میں اب علامہ صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں. میں پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایمان لانے کے بعد منافقین کا جو اللہ رب العزت نے صفات بدتر کا ذکر کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد وہ اعمال نہیں کرتے جو اللہ رب العزت کو ان سے مطلوب ہیں. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آخر ایمان لانے کے بعد ایسے کون سے اعمال کیے جائیں کہ انسان رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قاری یاسر صدیقی صاحب آپ کا اور آن لائن قرآن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ خدمت دین کا موقع عطا فرمایا اور گفتگو کرنے کے لیے. آج آپ نے یہ آپ کی عزت افزائی ہے کہ آج آپ نے ہم یہاں پہ مدعو کیا ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اور منافقوں کے بارے میں، تو قرآن کریم کے اندر جو منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین کے دلوں کے اندر نفاق ہے، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے. اور اس طرح بے شک وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے مگر ان کے دلوں کے اندر جو تھا نور ایمان اور نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں تھا، جس کی بنا پر انہیں قرآن نے منافق کہا ہے. اب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر منافقوں کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لاتا ہے، اسلام لانے کے بعد اسے کیا اعمال کرنے چاہیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام جب اس نے لایا تو
تو اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ کلمہ طیبہ، کہ وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری جو بات ہے کہ نماز فرض ہے۔ اب یہ چیزیں پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، حج، بعد کی چیزیں ہیں، مگر سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ پر ایمان اس نے لایا، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اللہ کا آخری نبی مانا، خاتم النبیین نبی مانا۔ یہ ان چیزوں کے اوپر اسے عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے اور بہترین اسلام کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو سلام کیا جائے، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ اگر کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو پھر یہ دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ دوسرا سوال جو میں خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ عشرہ رحمت ختم ہو چکا ہے، عشرہ مغفرت کی آغاز ہو چکا ہے۔ اب ایسے حالات میں آپ روزے داروں کو، عالم اسلام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر وہ کون سے ایسے اعمال کریں کہ چونکہ عشرہ مغفرت کا ہے تو کہ ان اعمال کی وجہ سے رب کائنات ان احباب کی بات ماننے کے مغفرت فرمائے؟ اس حوالے سے اب یہ جو عشرہ مغفرت ہے کہ پہلا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا عشرہ، اور پھر تیسرا حضور نے فرمایا کہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب یہ جو مغفرت سے نجات کا عشرہ ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا متبرک مہینہ ہے اور یہ عظیم مہینہ ہے رمضان المبارک کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر فرمایا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، جنت کے دروازے بھی کھل گئے، مغفرت کے دروازے بھی کھل گئے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے اب انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کریں، نار سے معافی مانگیں، جنت کی خواہش کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں اور مغفرت طلب کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز تراویح ادا کریں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ علامہ صاحب کل جیسا کہ 10 رمضان المبارک تھا اور ام المؤمنین سیدۃ النساء سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک کا دن تھا، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ ان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں کہ جب قریش نے میرا انکار کیا تو اس عورت نے میرا اقرار کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن کل تھا، اس پر آپ اپنے سننے والوں کو کیا ان کی فضیلت سے آگاہ فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ قریش مکہ کے اندر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا لوگوں نے انکار کیا، اس وقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ عورتوں میں جس ہستی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو مانا، حضور
کو اللہ کا آخری نبی مانا وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا. اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 سال تھی، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا نکاح مبارک ہوا تو آپ کے بطن حضر سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ پیدا ہوئی. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو اتنا پیار تھا، محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ میں آپ کو بہت زیادہ مال عطا کیا تھا، بہت زیادہ دولت عطا کی تھی. مگر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہو گیا، پھر جب اسلام کو اس چیز کی ضرورت پڑی کہ اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی راہ خدا کے اندر اور اسلام کے لیے اپنے مال کو پیش کیا. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی مبارک کے 25 سال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. اور 10 رمضان مبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور کروڑیں رحمتیں حضور کی پیاری زوجہ محترمہ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ عظیم زوجہ مطہرہ عطا فرمائی کہ جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. دعا یہ کرتے ہیں اللہ کے حضور کے خالق کائنات اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسل سے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور عالم اسلام کے اندر یہ جو وبا چل رہی ہے، اللہ رمضان مبارک کا صدقہ، قرآن کا صدقہ اور ان پاک ہستیوں کا صدقہ عالم اسلام کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے. جی علامہ صاحب، میں آپ کا اور محترم رضی احمد صاحب میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اختتام ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ اسی وقت نئے مہمان شخصیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان یاسر صدیقی کو.